अचानक इंसान का दिल किसी चीज पे आ जाता है, ये इंसानी फितरत है, तो इस पे पकड़ नहीं है। सूफिया कहते हैं कि तुम्हारा दिल इतना साफ हो कि तुम्हारे दिल में ये बात भी ना आए, गिना तुम्हें नसीब हो जाए, लेकिन इसके बावजूद हम बशर हैं, कमजोर हैं। तो किसी शख्स के पास कोई चीज देखी और ललचा गया दिल उसकी तरफ, और फिर उसको हासिल करने के लिए कोशिश में तरद्दुद में लग गया। दिल में ख्याल भी आते हैं, वसवसे भी आते हैं, और ऐसी ऐसी ख्वाहिशात जन्म लेती हैं कि इंसान खुद अपने पे हंसता है। लेकिन ऐसी ख्वाहिशात जिसकी इत्तिबा में चल पड़ा, जिसकी ख्वाहिश में चल पड़ा, तो ये हलाक कर देने वाली चीज। आरजू का पैदा हो जाना, हत्ता के आरजू तो आरजू रही, वसवसे के पैदा हो जाने पर भी पकड़ नहीं है अगर उसकी इत्तिबा न की जाए। सहाबा ने हुजूर से अर्ज किया, हुजूर हमें ऐसे वसवसे आते हैं कि अगर हम बयान कर दें तो कत्ल कर दिए जाए। इतना गलीज ख्याल बाज़ इंसान के दिल की तख्ती पे आता है, दिमाग की स्क्रीन पे उभरता है। तो फरमाया कि तुम क्या करते हो? तो उन्होंने कहा कि हम उसको झटकने की कोशिश करते हैं। जब इस तरह का कोई ख्याल आता है तो बंदा उसको झटकता है, दूर करता है, और बंदा खौफ ज़दा होता है और अल्लाह की पनाह में आता है, और उसकी एक हालत होती है। तो उस हालत का उन्होंने जिक्र किया कि हम तो फिर ये करते हैं। तो फरमाया कि ज़ालिका तस्रीहुल ईमान, ये तुम्हारे वाज़े ईमान की अलामत, कि उस वसवसे के बाद जो तुम्हारी तबीयत में बेचैनी और बेजारी पैदा हुई, और उसको धकेलने के लिए, उसको ख्याल से हटाने के लिए, उसको तस्वुरात से दूर करने के लिए जो तुमने कोशिश की, ये तुम्हारा ईमान था जो खड़ा हुआ, और तुम उससे बचने की कोशिश करते हो, तो ये तुम्हारे ईमान की अलामत है। तो खाली वसवसा अगर कितना ही गलीज क्यों ना हो, अगर उस वसवसे को ख्याल का हिस्सा बना के उस सोच को लज्जत का सबब ना बना लिया जाए, हत्ता कि गैर महरम के ऊपर आपकी नजर पड़ गई, तो फरमाया अन-नज़रतुल ऊला लका वस्सानियतु अलैका, जो पहली नजर तुझे हासिल हुई तो वो तेरे लिए है, लेकिन अगर तूने नजर का ततब्बो किया और फिर तेरी नजर ने दोबारा पीछा किया तो वो तेरे ऊपर वबाल बन जाएगी। तो ख्वाहिश का, वसवसे का और किसी ऐसी चीज का दिल और दिमाग की स्क्रीन पे उभरना और ख्याल पैदा हो जाना, ये कोई बात नहीं है। इंसानी जिंदगी के अंदर कितने हजार ख्यालात जो है वो इंसान के दिमाग में जो है वो पैदा होते हैं, और पैदा हो करके मिटते हैं, फिर नए पैदा होते हैं। कभी भी इंसान का दिमाग खाली नहीं रहता, हर वक्त सोचता है। आप अगर ये तय कर लें कि मैं कुछ नहीं सोचना, तो ये सोच रहे होंगे कि मैं कुछ नहीं सोचना। ये कभी हो नहीं सकता कि आपका दिमाग हो और उसके अंदर जो है वो कोई ख्याल ना चल रहा हो। हजारों लाखों ख्यालात का एक हुजूम गुजरता है। तो इंसान का दिल, दिमाग इस तरह भागता है। आप अच्छे लोगों में रहेंगे तो ख्यालात पाकीज़ा होंगे। देखिए, आप गंदगी के ढेर से गुजर रहे होंगे तो ख्यालात उसी तरह के होंगे ना। और अगर फूलों की रवश से गुजर रहे होंगे, सहने चमन से गुजर रहेंगे तो ख्याल उस तरह के होंगे। आप जो है वो किसी बाजार से गुजर रहे होंगे तो ख्याल उस तरह के होंगे, और मदीने की गली से गुजर रहे होंगे तो फिर ख्याल उसी तरह के होंगे ना। इस वक्त आपके ख्यालों की दुनिया किसी और जहां में आबाद है, इसलिए कि आप रसूलुल्लाह का फरमान सुन रहे हैं। लेकिन अगर आपके सामने को गवैया गजल गा रहा हो तो फिर ख्याल की वादियों में भटक के कहीं आप और खड़े होंगे। अब बात हुजूर के फरामीन की हो रही है तो तसव्वुर फिर गुंबद खजरा के मकी का ही होगा ना, तसव्वुर तो फिर शहर हबीब का ही होगा। लेकिन अगर आप बातें दूसरी जानब की कर रहे हो तो तसव्वुर फिर उधर जाता है। और इसीलिए हमारे उलमा ने कहा कि गाने की तर्ज पे नात नहीं पढ़नी चाहिए, इसलिए कि गाने की जो मारूफ तर्ज होगी, जब उस तर्ज पे नात पढ़ी जाएगी तो सुन आप नात रहे होंगे, तर्ज से आपके दिमाग और आपके ख्यालात भटक के कहीं और चले जाएंगे। इसलिए ये गवारा ही नहीं है कि जिक्र रसूलुल्लाह का और ख्याल कहीं और जा रहा हो, ख्याल आवारा और भटक रहा हो। जब तज़किरा हुजूर का हो रहा हो तो ख्याल भी गुंबद खजरा के मकीन का ही होना चाहिए। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये इंसानी जिंदगी के अंदर इंसान का ख्याल भी भटकता है, सोचें भी भटकती हैं, दिल में भी कई कुछ आता है, लेकिन पकड़ और गिरफ्त उस वक्त होती है जब इंसान उस ख्याल पे अपने आप को उस राह पे डाल देता है। लालच का पैदा होना भी शरीयत में माखूज नहीं है। वो तुम्हारे लिए जो है वो वबाल तब बनेगी जब तुम उसकी इत्तिबा करने लग जाओगे, उस ख्वाहिश के पीछे लग जाओगे। करबला का एक सबक ख़वातीन के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, और वो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की इस्तिक़ामत। और इस कटे हुए, इस दर्द व गम के मारे हुए काफिले को लेकर के
کوفہ سے قادسی اور وہاں سے دمشق اور وہاں سے شہر حبیب تک پہنچنا اور ان کی ڈھارس بنانا، اس کو تسکین دینا، یہ کتنا مشکل مرحلہ تھا۔ خواتین کا کردار اسلام میں، دین میں، عظیم لوگوں کی پرورش میں، ان کی نشأت میں بہت اہم رہا ہے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی پڑھ سکتے ہیں تو پہلے تذکرہ ان کی ماں کا آتا ہے۔ اس دور کے یزید، فرعون کے سپاہی بچے ماؤں کی گودوں سے چھین کر کے کاٹ دیتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھی اس خطرے سے دو چار ہوتی ہے تو اپنے بیٹے کو ایک صندوق میں ڈال کے دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیتی ہیں، اور پھر کس طرح اللہ دوبارہ بیٹے کو ماں کی گود تک پہنچاتا ہے، وہ کہانی آپ نے کتاب رحمت قرآن مجید سے بارہا پڑھی ہوگی۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا بھی ایک خاتون ہیں جس نے اپنے بیٹے کی اپنے شوہر کی عدم موجودگی کے اندر ایسی تربیت کی کہ زمانہ آج بھی اشش کر رہا ہے کہ باپ کہہ رہا بیٹا میں تجھے ذبح کرنا چاہ رہا ہوں، تو بیٹا کہتا ہے بس ذبح کیا، جو کرنا ہے کیجیے۔ اقبال کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فتح، وہ ماں تھی جس نے بتایا باپ کیا ہوتا ہے۔ تو جب مائیں بیٹوں کو آداب فرزندی سکھاتے ہیں تو بیٹے شاکار زمانے کا بنتے، تو یہ ماں تھی جس کا کردار سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا کردار دیکھیے، حضرت عیسیٰ کی کہانی شروع ہوتی ہے تو پہلے ذکر سیدہ مریم کا آتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ خواتین کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ جو بھی کارہائے نمایاں سر انجام پائے ہیں اور تحریکوں کی نہضت اور ناشد ہوئی ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ کسی خاتون کی محنتوں اور اس کی کد و کاوش اور اس کی جانسوزیوں اور جگر کاویوں کا سلسلہ ضرور موجود ہے۔ اب کربلا کی تاریخ ادھوری رہتی ہے جب تک حضرت سیدہ زینب کا کردار سامنے نہیں آتا۔ میں ایک جملہ کہوں اور وہ یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا فتح کیا ہے، زینب نے شام فتح کیا ہے، اور حضرت زینب کی خطابت کے تن تنے اور جس انداز سے آپ نے مخاطبہ کیا، اللہ اکبر، واقعی وہ علی کی بیٹی ہیں، حسین ابن علی کی ہمشیرہ ہیں اور خون نبوت ہے۔ تو کربلا کا یہ طرز ہمیں کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے کہ خواتین کا ایک کردار ہوتا ہے، اور اس کردار کو جب وہ فراموش نہیں ہونے دیتی تو اس کے دیر پا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جو مرد ہوتے ہیں ان کی ایک اور طرح کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لیکن اندرون خانہ ذمہ داریوں کو جب خواتین دیانت کے ساتھ سنبھالتی ہیں تو قومیں بنتی ہیں اور جو ہے وہ تاریخ رقم ہوتی ہیں۔ تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا کردار ایک عصمت، شعار، ماحول اور تقدس مآب معاشرت کی تشکیل کا سبب اور ذریعہ ہے، اور آپ کربلا سے لے کر مدینے تک کس طرح سے اس قافلے کی رہنمائی کرتی ہیں۔ آخری بات، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ظلم، ناانصافی اور جبر کے خلاف کھڑے ہو کر کے حقیقی طور پہ کامیابی اور کامرانی حاصل کی۔ جس طرح میں نے کہا کہ تلوار نہیں جیتی، خون جیتا ہے۔ مظلومیت خود بڑی طاقت ہے، خود بہت بڑی قوت ہے۔ تو حضرت امام حسین سر بلند ہوئے، سرخرو ہوئے۔ ہمیں معمولی تکلیف ہو تو ہمارے معمولات عبادت خراب ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ پکے نمازی بھی نمازیں ترک کر دیتے ہیں کہ آج ہم ایک لمبی مسافت سے پلٹے ہیں، آج ہم انتہائی تھکن سے چور ہیں، آج اس بیماری میں مبتلا ہیں، آج مہمانوں کی مصروفیات اتنی زیادہ تھیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، آج عید کے دن ہیں اور کاروباری مشکلات اتنی ہیں، کاروباری جو ہے وہ رش اتنا ہے کہ بس نماز کی فرصت نہیں مل پا رہی۔ ہمارے تو معمولی ماجرے ہیں، اللہ سے ہمارا ربط کمزور ہو جاتا ہے جب لوگ تھوڑا سا ہماری جانب جھکیں، یہ تھوڑا سا بدن تھک جائے، آپ کا کوئی عزیز انتقال کر جائے کسی گوٹھ میں، کسی دیہات میں، تو آپ اس کے جنازے پہ چلے جائیں۔ انتظام و انصرام ایسے مواقع پہ اتنے نہیں ہوتے، تو 2 گھنٹے گرمی میں بیٹھنا پڑ گیا، پھر اس کے بعد آپ جنازے میں گئے۔ بہت سارے لوگ جنازے سے واپس آ جاتے ہیں، آگے ہمت نہیں ہوتی، چلو ہمت کر کے قبرستان میں چلے گئے، تدفین میں شامل ہوئے۔ تدفین کرنے کے بعد جب واپس پلٹے تو سارے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر وہاں سے واپس گھر آئے تو آج کہتے ہیں بس آج برا حال ہے میرا، کیا ہوا؟ آج ایک جنازے میں شرکت کی ہے۔ وہ جنازہ اپنے بیٹے کا نہیں تھا، وہ اپنے بھائی کا نہیں تھا، وہ کسی دور پار کے عزیز کا تھا، گاڑی پہ چل کے گئے ہیں،
وہاں 5-6 گھنٹے لگ گئے، سپرد خاک کر کے قبر تک اتار کے آئے اور بدن ٹوٹا ہوا ہے. یار ایک جنازہ سپرد خاک کر کے آئے اور تمہارا بدن ٹوٹا ہے. مجھے بتاؤ جو میدان سے 71 لاشیں کندھوں پہ اکیلا اٹھا کے لایا ہے، اس حسین ابن علی کا عالم کیا ہوگا؟ ایک تو یہ تھکن، بدن چور چور ہے اس تھکن سے، اور پھر لشکر اشقیاء کے سامنے جس پامردی سے لڑے، اور پھر آپ کے بدن کو تیروں سے، تلواروں سے اور نیزوں سے زخمی کیا گیا. بہت سارے نیزے بدن میں ٹوٹ گئے تھے، جس میں تیر پیوست تھے. اس حالت میں گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آتے ہیں. حسین ابن علی کی استقامت دیکھیے، رب سے ربط اور تعلق کا ماجرا دیکھیے. وقت نماز کا ہوا تو حسین نے سجدہ قضا نہیں ہونے دیا. حسین ابن علی ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہمارا ربط کسی صورت کے اندر بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے. کربلا سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کبھی بھی کمزور نہ ہو. جو تکلیفیں، اذیتیں، مصائب بڑھ جائیں تو آپ کے سجدے بھی بڑھ جائیں. آپ صلاۃ الحاجت بھی پڑھیں، نفلی عبادات میں بھی اس کی حضور سجدہ ریز ہو. تمہیں خوشیاں زیادہ ملیں تو سجدہ شکر کرے اس کے حضور. خوشیاں زیادہ ملیں تو پھر بھی سجدے بڑھ جائیں، غم زیادہ ہوں تو پھر بھی سجدے بڑھ جائیں. معمول کی زندگی میں بھی رب سے تعلق کمزور نہیں ہونا چاہیے. یہ کربلا کا سبق ہے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. عاشورے کی شب عبادات میں گزرتی ہے، اور آپ تاریخ میں پڑھیں کہ ان کے خیموں کے قریب جانے والے کو ایسے آواز آتی تھی جس طرح شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ کی آواز ہوتی ہے. یوں تسبیح و تحلیل میں لگے ہیں اور رات اللہ کی یاد میں بسر کر. یہ کربلا کا سبق ہے. دور موجود کے اندر کہتے ہیں کہ سب سے بڑا بم جو ہے وہ معیشت ہے. کسی قوم کی اگر معیشت کمزور ہو گئی، اقتصادی حالت پتلی ہو گئی، آج کے گلوبل ورلڈ میں اس کی کوئی عزت اور کوئی توقیر نہیں رہتی. میں کہتا ہوں یہ ضابطہ آج سے نہیں ہے. یہ جاہلی نظم جو موجودہ مہذب دنیا کے اندر، یہ جو جاہلی قانون اور ضابطہ ہے، یہ جاہلیت کے زمانے سے لے کے آج تک ہمیشہ کار فرما رہا ہے کہ جس کے پاس 4 ٹگے ہوتے ہیں اس کی بات بھی غور سے سنی جاتی ہے، اور جس کے پاس دولت نہیں ہوتی اس کی سمجھداری پر مشتمل باتوں کو بھی حفوات کہہ کے رد کر دیا جاتا ہے. اور اگر آپ کے گھر میں دانے ہیں تو آپ کے کملے بھی سیانے ہیں، اور اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اور آپ فصاحت و بلاغت کے امام ہیں تو آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. عربی کا ایک شعر ہے کہ فصاحت و صحبان و خط و ابن مقلہ و حکمت لقمان و زہد و ابن ادہمی اذا اجتمعت فی المرء والمرء مفلس فلیس لہ قدر بمقدار درہمی. صحبان جیسی فصاحت ہو، ابن مقلہ جیسا خط ہو، ابراہیم ادہم جیسا زہد ہو، اور لقمان جیسی حکمت ہو، اور یہ ساری چیزیں ایک وجود میں جمع کر دی جائیں، یہ ساری خوبیاں ایک شخص میں جمع ہوں. والمرء مفلس، لیکن وہ شخص ہو غریب، فلیس لہ قدر بمقدار درہمی، تو اس کا ایک کوڑی مول نہیں ہے. یہ دنیا کا ضابطہ ہے، یہ دنیا کا جھوٹا نظم ہے، اور شروع سے آج تک یہ قانون دنیا کا اندھا قانون کار فرما ہے. تو اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے، آپ کی معیشت مضبوط نہیں ہے، آپ اقتصادی حالت کمزور رکھتے ہیں، تو پھر نہ آپ کی بات سنی جائے گی اور نہ آپ کی کوئی توقیر ہوگی. اقوام عالم کے اندر اپنے آپ کو کھڑا کرنے کے لیے اپنی اقتصادی حالت آپ کو بہتر کرنی ہوگی. اور اقتصادی حالت بہتر کیسے ہوگی؟ دیانت اور سچائی کے ساتھ اگر آپ بڑھیں گے تو آپ کو رستے نصیب ہوتے چلے جائیں گے. اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کی نصرت کرے گا. دیانت کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ جو قومیں آگے بڑھی ہیں، وہ قومیں کافر بھی ہوں تو انہیں راستے ملے ہیں. اور دیانت اور سچائی کو جن قوموں نے چھوڑا ہے، چاہے وہ تہجد گزار بھی ہوں، انہوں نے راستے مسدود پائے ہیں، راستے بند پائے ہیں. اس لیے یہ اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کا قانون ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے طے شدہ اصولوں سے انحراف نہیں کرتا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں تو ہم سب کو دیانت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. جن قوموں کے اندر خیانت آ جاتی ہے، وہ خیانت کسی بھی رنگ اور کسی بھی روپ میں ہو، وہ قومیں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی، وہ قومیں پیچھے رہ جاتی ہیں.
اور جو قومیں سچ کی بجائے جھوٹ کو فن سمجھ لیتی ہیں اور وتیرہ بنا لیتی ہیں، وہ قومیں بھی برباد ہو جاتی ہیں اور اپنی عزت کھو دیتی ہیں۔ آج دنیا کے اندر اگر ہم نے اب عزت کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں دیانت اور سچ کو تھامنا پڑے گا۔ میں یہاں بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں، میری بات آپ تک اور سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ لوگوں تک تو پہنچ سکتی ہے، لیکن میں اس کے باوجود یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، کم از کم جو میرے حصے کا کام ہے اس سے تو میں عہدہ برا ہو سکوں، اور آپ بھی اپنے حصے کے کام سے کبھی بھی غافل نہ ہوں۔ آج ایک مزدور جو 8 گھنٹے کام کرتا ہے، اس کے سر پہ مالک کھڑا نہ ہو تو وہ خیانت کرے، تو اسے سوچنا چاہیے کہ اس نے اللہ کو جواب دینا ہے اور اس کی کمائی میں کبھی بھی برکت نہیں ہو سکتی۔ تو جو جہاں کھڑا ہے، چاہے وہ مزدور ہے چاہے وہ سرمایہ دار ہے، تو اس کو خیانت اور جھوٹ کے ساتھ آگے نہیں بڑھنا ہوگا، بلکہ اس کو دیانت اور سچائی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ نظام تعلیم جب تک ہمارا یکساں نہیں ہوتا تو قوم نہیں ہم بن سکتے۔ 20 قسم کے نظام ہائے تعلیم ایک فکر کی قوم کبھی بھی پیدا نہیں کر سکتی۔ پوری دنیا کے اوپر جہاں بھی قومیں بنی ہیں، تعلیمی نظم کا نتیجہ ہے، تربیتی نظم کا نتیجہ۔ اور آج اس ملک کے اندر 20 نظام تعلیم ہیں۔ آج آ کے ہمارے آیان سلطنت کو غصہ آتا ہے مدارس پہ۔ مدارس کی اصلاحات ہونی چاہیے۔ یہ اتنے نظم آئے تعلیم ہیں، ذرا ادھر بھی تو بات کرو، وہاں تمہارے پر جلتے۔ گلی گلی جو ہے وہ مختلف نوعیتوں کے ادارے کھلے ہیں اور ان سے نکلنے والی پروڈکٹ مختلف ہے، اور یکسو قوم کیسے ماضی وجود میں آ سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب جو بھی نظام تعلیم لائیں، ہمارے بڑے بیٹھ کے فیصلہ کریں، طے کریں کہ ہم نے کس طرح ایک نظم لے کر کے آنا ہے، اور پوری قوم پابند ہو، اور پھر نتیجہ ہم فکر قوم، ایک فکر کی عامل قوم نکلے گی۔ یہ قوم کے اندر جو درجہ بندیاں ہیں یہ ختم ہو جائے گا، اور ہم سب سے پہلے قوم تو بنے۔ ہم ابھی تک قوم ہی نہیں بن سکے، ایک ہجوم ہے اور متشدد افکار اور نظریات کا مجموعہ، بلکہ مجموعہ ازداد ہیں ہم۔ تو جب ہم ایک قوم ہی نہیں بن سکتے، قومیں فکر واحد کے نتیجے میں قومیں ہوتی ہیں، اور فکر واحد نظام تعلیم پیدا کرتا ہے، اور نظام تعلیم کی یکسانیت یہ نتیجہ دیتی ہے۔ نظام تعلیم کی یکسانیت نہ ہو، اس میں جو تشدد ہوتا ہے یہ قوم نہیں پیدا کرتا، یہ ہجوم اور متفرق خیالات کے الجھے ہوئے لوگ پیدا کرتا ہے، جو آپس میں کبھی بھی ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتے، اور قومیں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ پاکستان کو مستحکم کرنا ہے، ہمارے سارے دانشوار اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، آیان سلطنت کو بھی بتایا جاتا ہے، لیکن میں نے کہا ان کے پر چلتے ہیں، اور میں نے جن کو کہا ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کے پر کیوں جلتے ہیں اور کون سی بجلیاں ان پہ ٹوٹتی ہیں کہ ان کے پر جلتے ہیں۔ وہاں وہ بات نہیں کر سکتے، اور آج آ کے کمزور مدارس کے اوپر زور ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں جناب یہ مدارس ہیں، ان کی اصلاحات ہونی چاہیے۔ یہ مدارس تو ہمیشہ خیر بانٹتے رہے ہیں، یہ تو روشنیاں بانٹتے رہے ہیں۔ ان کا نظام تعلیم تو یکساں ہے، اس میں تو کوئی دو طریقہ کار رائج نہیں ہے۔ یہاں امیر کا بچہ آئے تو وہ بھی اس چٹائی پہ بیٹھتا ہے، غریب کا بچہ آئے تو وہ بھی اسی چٹائی پہ بیٹھتا ہے۔ یہاں کوئی دوسرا نظام رائج نہیں ہے، بلکہ یہ صدیوں سے یہی نظام رائج ہے۔ ہارون الرشید نے لکھا امام مالک کو، جب موطا لکھی، حضرت میں بغداد سے مدینے چل گیا ہوں تو میرا آنا تخت و تاج کی حرکت ہوگی، تو میرے پڑھانے کے لیے آپ یہاں تشریف لے آئیں، جتنے شاگرد ہوں گے وہ بھی ساتھ آ جائیں، شاہی مہمان کے طور پہ ان کو رکھیں گے۔ گفت مالک مصطفیٰ را چاکرم نیس جو سودائے اندر سرم۔ اقبال لکھتے ہیں امام مالک نے خط کا جواب لکھا کہ اے ہارون الرشید، میں تیرا نوکر نہیں، میں محمد عربی کا نوکر ہوں۔ تجھے پڑھنے کا شوق ہے تو اسی چٹائی پہ بیٹھنا پڑے گا جس چٹائی پہ دوسرے طالب علم۔ تو جب تک ہم نظام تعلیم کو یکسو نہیں کریں گے، اتنی دیر تک کبھی بھی ایک فکر ہم خیال لوگ پیدا نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ 70-72 سال ہمارے گزر گئے، اور اس طرح مزید ہم کیا تجربات سے گزریں گے، بلکہ ہم جانتے ہیں، اور یہ ہم جانتے بوجھتے کر رہے ہیں۔ اب ہمیں کوئی فیصلے لینے پڑیں گے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ میری اور آپ کی آرزو ہے، پوری قوم کی آرزو ہے کہ پاکستان کو ہم مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک مستحکم پاکستان ہمارا خواب ہے،
اور یہ تقریروں سے نہیں ہوگا، ہمیں عملی اقدام کرنے ہوں گے، اپنا نظریہ راست سے کرنا ہوگا۔ معیشت کی بہتری کے لیے ہمیں دیانت اور سچائی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، نظام عدل کو ہر صورت میں بہتر کرنا ہوگا، اور اگر ہم یہ نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے یا ہمیں نہیں کرنے دیا جا رہا یا کوئی اور اس کی رکاوٹ ہے تو پھر یوں دھکے کھاتے رہیے اور یوں اذیتیں سہتے رہیے۔ اللہ اس وطن کو ہر طرح کا استحکام عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی پناہ عطا فرمائے۔ جس ملک میں ناانصافی ہو، جس ملک میں ظلم، جور اور جبر روا رکھا جاتا ہو، وہ ملک کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، وہاں کبھی بھی سکون اور کبھی بھی طمانینت نہیں آ سکتی، وہ ملک کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا جہاں انصاف کا دور دورہ نہ ہو۔ آج کل کہا جاتا ہے سستا انصاف، اسلام سستے انصاف کی بات بھی نہیں کرتا، اسلام مفت انصاف کی بات کرتا ہے، ہر شخص کی دہلیز تک انصاف پہنچے، اور اسلام نے انصاف کے تقاضوں کو اس انداز سے پورا کیا کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کے دور ہمایوں میں بنو اسود کی ایک خاتون چوری کر لیتی ہے اور اس کے ہاتھ کٹنے کا حکم ہوتا ہے، تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے حضور سے سفارش کی جاتی ہے کہ یہ قبیلہ نیا نیا اسلام لایا ہے، ان کی خاتون کا ہاتھ کٹ گیا تو کہیں یہ اسلام سے ہٹ نہ جائیں، تو کوئی نرمی برت لی جائے۔ تو حضور بلال حبشی کو ممبر بچھانے کا کہتے ہیں، لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو آقا کریم ممبر پہ جلوہ افراز ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں تم سے پچھلی امتیں اس لیے ہلاک ہوئی کہ امیر اور غریب کے لیے الگ الگ انصاف کے تقاضے تھے ان کے ہاں، فرمایا میری شریعت میں ایسا نہیں ہوگا۔ اور پھر ایک تاریخی جملہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی میں محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ۔ جب کسی بھی ملک کے اندر، کسی بھی ریاست کے اندر دو طرح کی عدالتیں ہوں، غریبوں کے لیے الگ نظم ہو، امراء کے لیے الگ قانون ہو، تو پھر کبھی بھی اللہ کی رحمتیں ان قوموں پہ نازل نہیں ہوتی۔ آج تو جیل کے اندر بھی الگ الگ خانے موجود ہیں، تھانوں کے اندر بھی غریب مار دیا جاتا ہے، اس کی کھال ادھیڑ دی جاتی ہے، وہ اونچا سانس نہیں لے سکتا، اور بااثر لوگ تھانوں میں بھی دامادوں کی طرح رہتے ہیں اور وہاں بھی انہیں مہمانوں کی طرح رکھا جاتا ہے، اور عدالتوں میں جو ہوتا ہے وہ کسی زمانے میں کہتے تھے کہ وکیل کر لو، اب کہتے ہیں جج کر لو۔ انصاف کا جس طرح دن دہاڑے خون ہوتا ہے، اور عدالتوں اور کچہریوں کے اندر جو عدل و انصاف کا قتل عام ہوتا ہے وہ کس سے مخفی ہے؟ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر کے اور خاموشی اختیار کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج ہمارا عدالتی نظم انصاف نہیں دے رہا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک آگے بڑھے اور مستحکم ہو تو نظام عدل کو درست کرنا پڑے گا۔ عدالت کے اندر خلیفہ وقت بھی کھڑا ہوتا تھا اور ایک ذمی بھی کھڑا ہوتا تھا، اور اس ذمی کو پتا ہوتا تھا کہ میرے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، تو معاشرہ پرسکون۔ نوجوان طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے مقابل آئے اور ایک لمحے کے لیے توقف کیا کہ میں حجر اسود کو چوموں، لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا۔ یہ نوجوان حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جب لوگوں کے دل میں یہ احترام دیکھا تو وہ شامی وفد بڑا متاثر ہوا اور حیرت زدہ ہوا کہ یہ کون نوجوان ہے کہ حشام کے لیے تو لوگوں نے راستہ نہیں چھوڑا اور اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ تو وہ امام زین العابدین کو جانتے نہیں تھے، تو انہوں نے حشام سے پوچھا من ھذا، یہ کون ہے؟ اب حشام بن عبد الملک تو جانتا تھا کہ یہ کون ہے، لیکن اس نے اپنی سبکی محسوس کی کہ میرے لیے تو راستے نہیں ملے اور اس نوجوان کے لیے راستے چھوڑ دیے گئے ہیں، تو اس نے کہا پتہ نہیں کون ہے۔ جس طرح کوئی عام شخص فرزدق شاعر پاس کھڑا تھا، اسے غیرت آئی، اس نے کہا کہ اگر آپ کو نہیں پتا تو میں بتا دوں یہ کون ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا ھذا الذی تعرف البطحا وطأتہ، کہا یہ وہ ہے جس کو بطحا کے سنگریزے بھی جانتے ہیں، والبیت یعرفہ والحل والحرم، اس کو
بیت اللہ بھی جانتا ہے، اس کو حرم بھی جانتا ہے، اس کو مطاف بھی جانتا ہے، اس کو تو حرم کے پہاڑ بھی جانتے۔ یہ فاطمہ تو زہرا کا بیٹا ہے، بجدہ ہی انبیاء اللہ قد ختموا، اس کا نانا نبیوں کا سردار ہے اور ختم نبوت کا تاج اس کے نانے کے سر پہ رکھا ہو۔ کہا کہ لیسا قولو کا من ھذا بدائرہ، تیرا یہ کہنا کہ من ھذا کون ہے، مجھے نہیں پتا یہ کون ہے۔ کہا تیرا یہ کہہ کے تجاہل عارفانہ کرنا، کہا اس کو نقصان نہیں دے سکتا، اس کو عرب بھی جانتے ہیں، اس کو عجم بھی جانتے ہیں۔ کھڑے کھڑے امام زین العابدین کی شان میں اس نے قصیدہ لکھ دیا۔ حشام کی تو توقع نہیں تھی، وہ شاعر جو بادشاہوں کے قصیدے لکھا کرتا تھا، آج اس نے امام زین العابدین کا قصیدہ لکھ دیا اور بادشاہ کی موجودگی میں اور رد عمل کے طور پہ۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے فضل کو جیل میں ڈلوا دیا۔ امام زین العابدین کو پتا چلا تو آپ نے اشرفیوں کی تھیلیاں بھیجی، تو اس نے چوم کے آنکھوں سے لگائی، کہا کہ حضرت میں نے یہ جو کچھ کیا ہے اشرفیوں کے لیے نہیں کیا، آپ کے نانا کی شفاعت کے لیے کیا ہے۔ تو اصل تو تخت و تاج ہی ہے، جو تخت و تاج کا مالک ہے، لوگ اسے راستہ نہیں دے رہے۔ اللہ اکبر۔ بہلول دانا آیا نا بغداد سے، تو اللہ اکبر لوگوں نے راستہ دے دیا، تو کھڑکی سے یہ دیکھ رہا تھا ہارون الرشید، تو وہ اپنی بیگم سے کہنے لگا کہ حکمران ہم نہیں ہیں، حکمران یہ لوگ ہیں، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمان۔ تو حضرت امام حسین ہارے نہیں ہیں، حضرت امام حسین جیتے۔